बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं राजा कफील और आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सबक वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब आज़ाद कश्मीर की जो सियासी लाट है, इसमें से ग्रास रूट लेवल से वज़ारत उज़्मा तक पहुँचने वाले पहली शख्सियत हैं। तवील जदोजहद है इनकी सियासत में। काउंसलर से इन्होंने सियासत का आगाज़ किया और आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ओहदे पे फाइज हुए और इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सदर हैं और इमरान खान साहब की खुसूसी शफ़क़त भी इनको हासिल है। नाज़रीन, इनसे हम बात करेंगे इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल से जो आज़ाद कश्मीर गुज़रा है और 11 मई को जो लॉन्ग मार्च के नतीजा में जो मुज़फ़्फ़राबाद में एक नाखुशगवार वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजा में 3 बेगना जो शहरी हैं वो शहीद हो गए और इससे जुड़े बेशुमार यानी सवालात हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रेंजर्स को किसने मुज़फ़्फ़राबाद में दाखिल किया और गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। फिर जो आज़ाद कश्मीर में सियासी अदम इस्तेकाम है, यानी जो मौजूदा असम्बली है 2021 के जो इलेक्शन है, 2 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो चुके हैं और इतलात हैं, ये ख़बरें हैं कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है इसके ख़िलाफ़ भी यानी अदम एतमाद की तैयारी हो रही है, एक नए वज़ीर-ए-आज़म लाने की तैयारियाँ हो रही हैं। फिर जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सियासी जमातें मौजूद हैं वो सारी की सारी गैर मुतल्लक़ कर दी गई, यानी बिलख़ुसूस जी 1 साल का जो अरसा गुज़रा है, इसमें जब सियासी जमातों को, जब पार्लिमानी जमातों को गैर फ़ाल कर दिया गया, गैर मुतल्लक़ कर दिया गया, तो एक शख्सी जो हुक्मरानी की वजह से, एक शख्स की आना की वजह से आज आज़ाद कश्मीर कहाँ खड़ा है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो पाकिस्तान है, यानी कश्मीरियों का जो मंजिल है, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में भी तशवीशनाक हालात हैं। नियाज़ी साहब क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं, तो जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है फिर ये किस तरफ बढ़ रही है और जो गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान के में इसका क्या अंजाम होगा और इसका बेहतरीन हल क्या है। इन तमाम यानी सवालात को लेकर नाज़रीन हम आज नियाज़ी साहब से वेलकम। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने जम्मू कश्मीर डिजिटल को जो वक्त दिया। पहले हम आते हैं नियाज़ी साहब के जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर यानी संगीन हालात हैं, यानी जो मुज़फ़्फ़राबाद में नाखुशगवार वाक़ा पेश आया जिसके नतीजा में 3 लोग शहीद हो गए और उसके बाद से अभी तक गम व गुस्सा पाया जा रहा है। यानी अवाम ने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं कश्मीरी है तो सख्त गुस्से में है, सख्त तशवीश में है कि ये उसके साथ क्या होगा। तो पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मुज़फ़्फ़राबाद वाक़ा पेश आया, तो आपकी सोच में, आपके तनाज़र में इसकी क्या वजूहात हैं और इसका कौन ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, चूँकि आप भी आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, असल में ये है कि जो हुकूमतें आवाम को जवाबदेह होती हैं और पार्टियों को, अपनी जो पार्टीज़ होती हैं उनको जवाबदेह होती हैं, तो उनके यहाँ ये होता है कि वो कभी भी किसी अवामी मुतालबे को बग़ैर किसी वजह के रद्द नहीं करते। तो बेसिकली चूँकि ये जो हुकूमत है ये उस तरह की हुकूमत नहीं है जो जवाबदेह होती है। यानी वज़ीर-ए-आज़म खुद दस्तबरदार हो चुके, एलानिया दस्तबरदार हो चुके जी, हैं। एलानिया हम तो एमएलए की हुकूमत है, ये एमएलएज़ की हुकूमत है। और फिर यहाँ मैं पार्टियों को कहता हूँ कि उन्होंने भी इस कश्मीर की सूरत-ए-हाल को देख के फ़ैसले नहीं किए, जिसका नतीजा आज ये है कि कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जाके मुज़फ़्फ़राबाद वहाँ 3 लोग शहीद हुए और एक पुलिस वाला मारा गया, वो भी कश्मीरी था, ये भी कश्मीर। मैं कहता हूँ अगर कोई आर्मी की तरफ से, रेंजर की तरफ कोई ऐसा हादसा पेश आता तो वो भी हमारे ही भाई थे। लेकिन इस जगह पहुँचाने वाला कौन है? वो हमारी AJ गवर्नमेंट है कि ये तहरीक कोई 11 माह से चल रही है। राय साहब, ये कोई 2 महीने 3 महीने की बात नहीं है। 11 माह कबल लोगों ने जो बिल्लात, यानी 8 मई 2023 को ये पहला इजलास हुआ था रावलकोट में। तो बिल्लात से इन लोगों ने शुरू किया, फिर आटा जब महंगा हुआ ऊपर किया नीचे किया,
وہاں پھر شورش برپا ہوا کہ سبسڈی جو ہے وہ اس کو جو ہے کم کیا جائے. وہ اس لیے کہ آٹا مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں تھا. پاکستان کا مہنگا آٹا جو تھا وہ لوگ نہیں خریدتے تھے چونکہ اس کے ڈبل پیسہ ہو گیا, اور ہمارا جو سرکاری گندم کا آٹا تھا وہ جو ہے وہ نصف قیمت پر تھا. اچھا ندی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس ٹائم جو حالات ہیں یا جو وجہ بنی اس یعنی جو کشیدگی میں یا دنیا بھر میں جو ناراضگی یعنی وہ رینجرز کی فائرنگ سے ہلاکتیں ہیں. آپ نے بھی مطالبہ کیا, تمام سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ رینجرز کو, ایف سی کو, پی سی کو نہ بلایا جائے, اور آپ 3 4 5 6 دنوں سے آپ بالکل تواتر کے ساتھ آپ کے بیانات آتے رہے. پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے وہاں سے جو کوہالہ جب رینجر داخل ہو رہے تھے تو واپس بھی آ گئی, تو پھر یہ کیسے, یعنی جب معاملہ سارے طے ہو گئے اسلام آباد میں, وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی, وزیر اعظم آزاد کشمیر پریس کانفرنس کر دی, تو پھر کیسے پھر رینجرز کو مظفر آباد میں کس نے داخل کیا؟ دیکھیں نا, یہ بات بڑی سوچنے والی ہے اور وقت اس بات کو جو ہے نا وہ باہر لائے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے. لیکن موجودہ تناظر میں آصف علی زرداری صاحب نے, صدر پاکستان نے فوج کو واپس بلایا, فوج واپس آئی, پھر فوج واپس آزاد کشمیر میں بھی چلی گئی. اور پھر یہ ہے کہ زبردست بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے 23 ارب روپے کی سبسڈی بھی دے دی, اور معاہدے میں ساری چیزیں یعنی معاہدہ بھی ہو گیا, طے ہو گئی ہیں, بھی ہو گیا سب کا. اس کے بعد جا کے رینجر کا وہاں جانا اور یہ صورتحال پیدا کرنی, یہ ایک سوال ہے. اس کا حل کیا؟ یعنی آج بار کونسل نے, کل سب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس سارے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. یعنی آسان تا کے بجائے ہم کسی کو پر الزام لگائیں, یعنی کوئی کہ فلاں کی غلطی ہے, فلاں کی غلطی ہے. تو یہ کیا یہ آزاد کشمیر حکومت کا اس کی پہلی ذمہ داری نہیں ہے کہ فوری طور پر ایک انکوائری کو حکم دے تاکہ اس سارے واقعے سب کچھ عوام کے سامنے آ سکے؟ دیکھیں جی, یہ جو وزیر اعظم ہے یہ کوئی, میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ یہ کوئی جواب دہ نہیں ہے. یہ جن کے پاس جواب دہ ہے وہ انہوں نے اسے پوری اسمبلی کا مینڈیٹ دے کے, یہ چھوٹی سی ہماری اپوزیشن ہے, کوئی 4 6 لوگ ہیں, باقی سارے لوگ حکومت میں ہیں, اور یہ بندہ حکومت چلانے کے اہل ہی نہیں ہے. ایک وزیر اعظم کو, اگر وزیر اعظم دیکھیں نا, ایک جس طرح خاندان میں ماں کا ایک کردار ہوتا ہے, باپ کا کردار ہوتا ہے, تو حکومتیں جو ہے وہ ماں باپ کی حیثیت سے جو ہے نا ٹریٹ کرتی ہیں اپنی عوام کو. اور یہ پتہ یہ چلا یہ بندہ جواب دہ ہی نہیں ہے. بلدیاتی نمائندوں نے یہ کہا کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں, یہ پیسہ خرچ کیا ہے آپ نے ہم پر, ہمیں جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز دیے جائیں, چونکہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا. تو وزیر اعظم کے الفاظ یہ تھے کہ تسانو پیسے دے کے میں ریڈی لگا لوں گا. تو یعنی یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ, اور اسی رویے نے لوگوں کو پرووک کیا, اور پھر یہ بھی تڑی لگائی کہ پلوں پر مل لیں گے, اور اس طرح سے مطلب یہ. اچھا نیازی صاحب, یہ بھی یعنی گزشتہ یعنی 2 روز سے ابھی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی بیان دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہیں آزاد کشمیر ہوا, مظاہرے ہوئے, یہ جو لوگ نکلے, اس کے پیچھے تحریک انصاف واقع ہے کہ آپ لوگ اس میں ہیں, آپ لوگ اس میں ملوث ہیں, آپ لوگوں نے کیا یہ سارا کچھ؟ سب ملوث ہیں, سب پارٹیاں ملوث ہیں. پارٹیوں کو اس دفعہ لوگوں نے چھوڑا. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم اپوزیشن میں, لیکن خاص کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو لوگوں نے چھوڑا, اور پھر پی ٹی آئی بھی نکلی. یہ عوام نے سارا کچھ کیا, اس میں نمائندوں کا کوئی ہاتھ نہیں. بلکہ ہمیں جو معلومات ہیں, بعض انجمن تاجران جو ہے وہ بھی اس میں حصہ دار نہیں بنی. پوری کوشش کی ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو تقسیم کریں, ضلع ناظمین کو
उन ज़िला काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, अपने वकला को, जो उनके हामी वकला को प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, इनके कायदीन ने पीपल्स पार्टी की एक रोज़ पहले उनका इजलास हुआ, एलामिया जारी करके ये कोई शरपसंद है, यानी पीपल्स पार्टी भी दस्तबरदार हो गई। जमात इस्लामी ने मुजफ्फराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं हम इनके साथ नहीं है। नून लीग वाले, जब सारी जमातें अलग हो गई तो ये कैसे मखलूक बाहर निकले? ये देखें ना, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और फिर हुकूमत इसकी कोई परवाह नहीं कर रही थी। और बड़ी बात राय साहब ये है कि जब आप कोई एग्रीमेंट करके, जब आप कोई वादा करके मुकर जाएं तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत ही होता है, चाहे वो गाँव हो तो चाहे वो ज़िला हो या हुकूमत हो। हुकूमत ने अपनी जो कमेटी थी वज़रा की, वो इस पब्लिक कमेटी जो हमारी थी, एक्शन कमेटी इसकी आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी वाले, हाँ जी, उसके साथ वादा किया, मान गए और मानने के बाद नोटिफिकेशन, यानी 4 फरवरी को नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है कि हमने ये मान लिया, लेकिन फिर भी 3 माह लगा मुकर गए, फिर भी 3 माह नहीं किया, अमल दरमंद नहीं हुआ, तो इसका भी रद्द अमल हुआ। यानी हर चीज़, क्या मैं क्या किस बात को याद करूं और आपको बताऊं कि हुकूमत इससे बिल्कुल बेपरवाह हो गई कि ये आज़ाद कश्मीर का खित्ता जो है, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इसकी आवाज़ जो है LOC के पार भी जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है। हिंदुस्तान का इलेक्शन हो रहा है और किसी ने फिक्र नहीं की कि मोदी जो है इससे फ़ायदा उठा रहा है और वो इन चीज़ों से मकबूजा कश्मीर में उसने डेमोग्राफी सारी चेंज कर दी, अपने सुप्रीम कोर्ट से जो है ना फैसले ले लिए। यहाँ एक रद्द अमल है आज़ाद कश्मीर में, तो हमें कोई ऐसी चीज़ आगे नहीं ले जानी चाहिए। ये तो हम सबकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन किसी ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। गोया लोग निकले और लोग बेपरवाह होकर निकले कि गोली मारे, डंडा मारे, पत्थर मारे, बर्दाश्त कर लें। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, एक जगह मुमकिन है मुझे भाग लगता है कि वहाँ से बहनों ने अपने भाइयों को और माई ने अपने बेटों को जो है रुखसत किया, बाकायदा जिस तरह महाज पर भेजते हैं। तो ये तो ऐसी तहरीकें तो कभी अच्छा नहीं सब अभी आते हैं ज़रा, ये जो कुछ हालात, यानी 13 फरवरी का जो एक नाखुशगवार वाक़े से जो हालात पैदा हुए, आपको ज़रा एक वसी आपका सियासी तजर्बा भी है, इसको कैसे ठंडा किया जाए? और जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, इनको फौरी क्या इकदाम करने चाहिए ताकि ये जो सख्त नाराज़गी है, गम गुस्सा है, ये ठंडा हो जाए? मेरे ख्याल से जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं जी, वो जमहूरी फैसले करती हैं। बरतानिया में रेल का एक्सीडेंट हुआ तो वज़ीर रेलवे ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब एक्सीडेंट ड्राइवर ने किया, उसकी कोई नाअहल ही नहीं थी, लेकिन उसने अपने उस जमहूरी हक को इस्तेमाल किया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी मौजूदगी में लोगों का नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ। यहाँ लोग मारे गए बाकायदा गोलियों से, यहाँ लोग पत्थरों से मारे गए। और फिर ये है कि हुकूमत आके इस्लामाबाद बैठ गई, उधर जाके ना उन्होंने कोई किसी भी खानदान के साथ मरम पट्टी, किसी वजीर ने किसी ने नहीं किया। तो मुझे ये बताएं जी कि ऐसे हालात में तो मैं तो ये कहूँगा कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है उसको वॉलंटरली इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि मैं, यानी आप मुतालबा करते हैं कि जो यानी जो हालात पैदा हुए या जो कश्मीरी और पाकिस्तान के दरमियान जो एक नाराज़गी की बुनियाद डाली गई, तो वज़ीर आज़म साहब को रज़ाकाराना मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इससे कौम में एक होप पैदा होगी, वज़ीर आज़म का भी ज़मीर मुतमईन होगा कि मेरी मौजूदगी में ये बंदे नहीं मरने चाहिए थे, ये मर गए। अब इसका अज़ाला यही हो सकता है कि मैं इस्तीफ़ा दूँ और ये अवान कोई और किसी का करे। मैं तो ये कहूँगा कि ये अवान अब रहा ही नहीं उसी तरह जिसने इमरान खान के साथ। अच्छा नहीं साहब, मैं इस तरफ आता हूँ कि जो मौजूदा असम्बली है, जब ये जुलाई 2021 को इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के अवान ने मैंडेट दिया, तो अभी तक 2 वज़ीर आज़म तब्दील हुए और इतला ये भी आ रही हैं कि कोई तीसरा अभी इसको भी हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा हालात आज, यानी जो 13 मई का
افسوسناک واقعہ ہوا. کیا یہ اسی عدم استحکام کا نتیجہ ہے جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا یعنی جب اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور جب یہ افرتفری سیاسی عدم استحکام اور جا کر یعنی 2 روز قبل کا واقعہ ہو گیا؟ دیکھیں جی بالکل آپ کے سوال بڑا زبردست ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ جن لوگوں نے بے وفائی کی ان کا حشر لوگوں نے کیا کیا. آزاد کشمیر میں بھی وقت کی راجہ صاحب انتظار کریں کہ لوگ اس کا بدلہ لیں گے کہ جس شخص کا مینڈیٹ تھا ان کی حکومت گرا کے ایک ایسی حکومت ایک ایسے آدمی کو لائے جو آزاد کشمیر کے معاملات سے بالکل بے خبر تھا. اور اس شخص نے اس 1 سال کے اندر نہ راولہ کوٹ کا دورہ کیا، نہ میرپور کا دورہ کیا، نہ نیلم کا دورہ کیا، نہ باغ کا دورہ کیا. یعنی کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر پر چھوڑیں حلقوں میں کہیں جانے کا، کوئی وزیر لے جائے، کوئی ایم ایل اے لے جائے، کہیں دورہ نہیں کیا. تو یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ میں نے تو 8 مہینے میں جو ہے وہ سارا آزاد کشمیر چھان دیا ماسوائے حویلی اور بھمبر کے. وہ میں جانا چاہتا تھا تو میری حکومت کو ٹپل ڈاؤن کر دیا گیا. اچھا، موجودہ وزیر اعظم صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں محترم چودھری انوار الحق صاحب کہ جو 1 سال میں نے وہ کام کر دی ہیں جو 76 سالوں میں نہیں ہوئے، اور میں نے تو جو آئین قانون میرٹ کی بالادستی وغیرہ وغیرہ وہ یہ کبھی ایسا ہوا نہیں. اس موجودہ حکومت کی 1 سال کہ آپ مختصر کیا آپ جائزہ پیش کریں گے اس کا؟ میں اس سلسلے میں بڑے واضح صورتحال میرے ذہن میں ہے کہ اگر کسی پارٹی کی حکومت ہوتی تو پھر اس کے پاس اگر وہ مینڈیٹ ہوتا جو کوئی قانون تبدیل کرنے کا ہوتا ہے، آئین میں کوئی نئی چیز لانی ہوتی ہے، یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے. اس کے پاس کابینہ ہے، پھر پارلیمانی پارٹی ہے، ڈیبیٹ ہوتے ہیں، چیزیں چھوٹی سی بڑی تمام چیزیں تو بندہ رائے لی جاتی ہے، نکلتا ہے، اس کو اسمبلی میں لاتا ہے. یعنی غلطی کی، اچھائی کا، برائی کا، پھر ذمہ داری لی جاتی ہے. بالکل درست ہے. لیکن یہاں جو صورتحال اس حکومت کی ہے وہ بالکل ایسے ہے جس سے میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں لا تعلق رہی ہے. اور یہ ہے کہ وہی کام لیا گیا جو کہ جس کے لیے ان کو ہدایات جاری ہوتی رہی ہیں. اپنی طرف سے وہ اس وقت تک مجھے یہ بتائیں کہ ایک وقت میں پرائم منسٹر اسمبلی میں کہتا ہے کہ جی یہ جو ایف سی ہے اور رینجر آزاد کشمیر میں نہیں آئے گی، تو پھر کیوں آ گئی؟ پھر آئی ہے تو پھر گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ جی اگر آئی گئی تھی تو پھر فائر کس نے کیا؟ فائر کیوں ہوا؟ کس سے لیے فائر تو کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اس کی ساری ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر پر بنتی ہے. میں اگر اس مقام پر ہوتا تو میں یہ ساری ذمہ داری قبول، اولاً تو یہ ہونا ہی نہیں کچھ تھا اللہ کے فضل سے، لیکن اگر ہو جاتا خدا نخواستہ تو پھر میں یہ ذمہ داری قبول کرتا اور میں فارغ ہو جاتا. میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کی خبر میں نے سنی تو میں نے استعفیٰ دے دیا. تو جمہوریت یہ کہتی ہے، اور پھر ریاست کا جو خطہ ہے یہ کسی افراتفری کا متعمل نہیں ہو سکتا ہے. یہاں سب کو پتہ ہے کہ ایک طرف بھارت ڈیموگرافی تبدیل کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی، اور پھر آزاد کشمیر جو خطہ ہے یہ بیس کیمپ ہے، یہ اس کی آزادی کی بھی بات کرتا ہے اور یہاں کی تعمیر و ترقی اور بہتر گورننس کی بات کرتا ہے، گڈ گورننس کی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں گورننس ہو جائے تو بڑی بات ہے، گڈ گورننس اور چیز ہوتی ہے. اچھا نظیر صاحب، ابھی آتے ہیں کہ 2 آپشن ہیں، یعنی جو موجودہ حالات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ذرا یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، وزیر اعظم صاحب نہ تو کابینہ کو اعتماد میں لے رہے ہیں، نہ پارلیمانی پارٹی، نہ ان کے اپنی اتحادی حکومت ان سے الگ ہو چکے ہیں. اب کیا آگے، یعنی کیا کیا کوئی عدم اعتماد ہو، یا آپ کی کیا رہے کہ نیا الیکشن ہو اور پھر لوگ جائیں اور جا کر نیا مینڈیٹ لے کے آئیں؟ راج صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ خود پرائم منسٹر نے اعتراف کیا کہ میں نے 6 مہینے بغیر کابینہ کے حکومت چلائی ہے. تو یہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور 10 مہینے تک جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا. اچھا، اور پھر جو ہمارا اسمبلی کا اجلاس ہے، فورم ہے، اس کو اتنا غیر فعال کر دیا گیا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک دن کبھی بجٹ نہیں پاس ہوا. ایک دن نہیں، 10 منٹ میں
قاعدہ معطل کر کے تو انہوں نے وزیر خزانہ کو کہا قاعدہ معطل ہو گیا ہے, آپ بجٹ پیش کریں. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے وہ سارا بستہ اٹھایا, وہ 10 کلو کا تھا. میں نے کہا اس کی کیا پھر ضرورت تھی جناب اسپیکر, اگر یہی حال ہونا تھا تو پھر آپ ایک پیپر بس بھیج دیتے جس پر ابھی وزیر خزانہ ہم پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکی اس گورنمنٹ سے جو کہ عوام کے لیے تھی, ریاست کے لیے تھی, بیس کیمپ کے لیے تھی, اور پھر ایسے ادارے جو کہ واچ کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, ان کے وقار کو, کسی چیز کے وقار کو اس حکومت نے نہیں چھوڑا. اب اس کا حل کیا ہے کہ الیکشن کرا جائیں؟ اس کا حل میں کہہ چکا ہوں اس سے پہلے بھی اور آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا فارورڈ بلاک جو پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے آیا تھا, جیتا, یعنی جس نے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلی میں, جی, جو اسمبلی میں آئے اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنا کے تو نون بھی مسلم لیگ نون بھی آ گئی, پیپلز پارٹی بھی آ گئی, تو ایک اتحادی گورنمنٹ چل رہی ہے. اور ایک طرف جو ان کے سینئر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے لا تعلق ہیں, لیکن جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور ہماری حکومت ہے. یہ ایک عجیب مکس اچار بنا ہوا ہے. یعنی اس اتحادی حکومت کا تجربہ بھی بری طرح ناکام ہوا, عوام کا مسائل حل نہیں ہوئے. یہ آج پاکستان یا آزاد کشمیر تعلق کا جو خرابی ہے وہ بھی اس مخلوق سرکار کے کھاتے میں یہ پڑتا ہے. ساری اسی گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتی ہے, اس لیے کہ آج دن تک ایسا ماڈل نہیں بنا. یعنی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے اپنے آپ کا لا تعلق نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی, لیکن وہ بھی ڈبل گیم کر رہے ہیں. وہ جس طرح فارم ادھر 47 کی بنیاد پر ہیں, ادھر بھی 47 کی بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پورے طریقے سے حکومت کے ساتھ ہیں. انہوں نے جو ایم ایل ایز دیے ہوئے ہیں, باقی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے بیان جاری کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کبھی پیپلز پارٹی کے مرکز میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے ایم ایل ایز وزیر ہیں, اور جو مسلم لیگ نون کے وہ ان کے کیمپ میں بیٹھے ہوتے ہیں آ کے پاکستان میں, وہاں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال اس سے قطعاً کسی کو کوئی تعلق یعنی نہیں ہم رہا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے موجودہ صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو فارورڈ بلاک ہے یہ ایک کی طرح کے ذمہ دار ہیں لوگ. بالکل ایک کی طرح کے ذمہ دار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو لایا تھا آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سے غلطی, یہ غلط تجربہ غلط ہوا ہے. میری بات چیت کسی سے نہیں ہوئی, لیکن جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے وہ بھی سمجھتے ہیں. یعنی ان 77 سالوں میں, ان 7 دہائیوں میں اس طرح کے حالات جو بیس کے پہ نہیں ہوئے, جو کبھی بھی نہیں ہوئے, کبھی بھی نہیں ہوئے. اس طرح لوگ نہ باہر نکلے, نہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بے اتنائی برتی گئی, اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ماحول ہوا. ابھی لوگ جنازے اٹھائے قبر میں جو ہے نا وہ اتارے ہیں. یہ لوگ جب باہر آئیں گے تو پھر دوبارہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اس سے میں آپ کو راہے صاحب آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے حکومت پاکستان کو فکر کرنی چاہیے. ایک تو انہوں نے اچھا اقدام کر دیا, چلیں سبسڈی دے دی 23 ارب کی, اور وہ کمیٹی جو تھی وہ خاموش ہو گئی. لیکن لوگوں کے اندر جن کے جگر گوشے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, یا لوگ زخمی ہیں, سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہیں. ادھر ہماری پولیس بھی زخمی ہے. اور یہ سارا کچھ آزاد کشمیر میں جو افراتفری ہوئی ہے, اس کا کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں تو چیختا رہا, میں نے اسمبلی میں بھی کہا, میں تو باہر بھی کہتا رہا. میں نے 2 دن پہلے نشاندہی کرتے رہے کہ یہ خرابی ہو رہی ہے. 2 دن پہلے میں نے کہا کہ اس سچویشن میں وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں, تاکہ یہ شورش سارا جو ہے یہ میرپور سے چل پڑا ہے قافلہ. 40,000 کا میں نے اس وقت ذکر کیا تھا, بعد میں لاکھ تک لوگ پہنچ گئے اس قافلے میں جب مظفر آباد پہنچے. تو یہ جو صورتحال تھی یہ ہمیں پتہ تھی, چونکہ ہماری ایک عمر گزر گئی ہے کہ اس طرح کا کبھی آزاد کشمیر میں نہیں ہوا. ہنگامے چھوٹے موٹے ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے رہے, لیکن اس طرح لوگوں نے اپنی یکجہتی نہیں دکھائی کہ لوگ تیار ہو گئے کہ ہم زندہ شاید واپس نہ جائیں, لیکن اپنا حق لے کے تو جائیں گے. اور انہوں نے قربانی دی ہے رائے صاحب,
اور اپنا حق بھی لے لیا. اب یہ کیا خیال ہے, یہ پاکستان میں یہ مشکلات نہیں آ سکتی؟ لیکن ٹھیک ہے, ہمارا خطہ جو ہے وہ مختلف ہے صورتحال اس کی, اس لیے کہ ہمارے یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے, اور جو ہمارا پاکستان کا آئین کہتا ہے 258 جس کی شق ہے, وہ یہ ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے مطابق جو بجلی ہے اس کے مطابق وصولی کی جائے. تو وہ تو خیر نہیں ہو سکا, لیکن یہ ہے کہ اب جو انہوں نے کیا ہے اس کی بنیاد پر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ کہیں آگ جو ہے یہ جو پھیلائی گئی ہے اس کا اس کے مطلب اس کی فکر نہیں کی گئی, یہ کہیں پاکستان کی طرف جب چلے گی تو کیا اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اچھا اس میں ابھی ہم آتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت جو 1 سال میں جو سب سے آپ جو اپوزیشن کے حلقے ہیں, سارا جو ترقی فنڈ ہزار عوام کے ٹکسوں کا ہے, جو اپوزیشن کے حلقے ہیں 3 بالکل, یعنی جس میں عباس پور ہے, وہاں مظفر آباد ہے, عثمانی ہے, اس کو بری طرح سے نظر انداز کیا گیا. ترقی فنڈ مطلب جو فنڈ نہیں دیے گئے, آپ عدالتوں میں بھی گئی, تو یہ اس کا ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں ناظرین کو. دیکھیں جی, یہ میں کہتا ہوں انہوں کہ ایک پولیوشن ہے, ایک آدمی کو بالکل وہ ان چیزوں کو نہیں لیا گیا کہ یہ قیوم نیازی, یعنی اس اپوزیشن حق تسلیم نہیں کی, اس نے مانا نہیں اپوزیشن. قیوم نیازی کی ترقی کے لیے نہیں پیسے ہیں, یہ اس عوام کے لیے, حلقے کے لیے. اور میرا حق بھی وہی ہے جو ممبر کے لوگوں کا ہے. سونی کا جو حلقہ ہے وہ ایل او سی پر واقع ہے, اور پھر ایل او سی کے لوگوں کے لیے تو اور ایک پیکیج ہونا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے, بجائے اس کے کہ جو ہم نے نارمل میزانیہ جو ہمیں پیسہ ملا اس میں جو ہے انہوں نے اس کو کٹوتی بھی کر دی. تو یہ وہی چیزیں ناانصافیاں ہیں یہاں تک پہنچی ہیں. میں ایک اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے میرے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا واپڈا کے ساتھ, جو جس کے لیے آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ کابینہ سے پاس نہیں ہو سکا. یہ سفید جھوٹ ہے. میں آپ کے پروگرام کے میں بتاتا ہوں, واٹر یوز چارجز جو تھے وہ سکندر صاحب نے بھی کوشش کی, نہیں یعنی 15 پیسے سے 1 روپے 10 پیسے گئے, 1 روپیہ 10 پیسے گئے, جس کا ایم او یو سائن ہوا میری موجودگی میں واپڈا اور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ AJK. تو اس میں نے تو 12.5 ارب روپیہ جو ہے آزاد کشمیر میں واٹر یوز چارجز کے بڑھا کے اضافہ کیا. اس میں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے کون سی برائی کی, اور اس کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم یہ الزام اس میں کہیں کہ یہ جو یعنی بجلی کا ٹیرف ہے وہ تو اس میں جو مطلب جب بڑھانے میں کوئی اس میں شک شامل نہیں تھی اس میں. نہیں, دیکھیں نا, یہ تو علیحدہ بات ہے کہ ٹیرف جو ہے اس کے بعد لگتا ہے رائے صاحب. ٹھیک ہے, یہ بنیادی جو تھا نا واٹر یوز چارجز جو یعنی جو KPK کو مل رہے ہیں وہی آزاد کشمیر کو, اس میں اضافہ ہوا ہمارا. ٹھیک ہے, تو اضافہ کرنا ہم نے اپنے مفاد میں, ایک وقت میں 70 کروڑ روپیہ مل رہا تھا 15 پیسے کی بنیاد پر, ہم نے 12 ارب سے زیادہ لینا کیا. تو یہ آزاد کشمیر حکومت کے مفاد میں ہے یا خلاف میں ہے؟ یہ تروڑ مروڑ کے ایسے جس طرح نہیں وہ مداری ہوتے ہیں, یہ مداریوں والا کام کرتے ہیں, ایسے نہیں کام چلے گا. اور پھر ساتھ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں اسمبلی میں جواب دوں گا, تو اسمبلی میں بھی بیٹھتا ہوں نا, جواب جب سوال ہوگا تو جواب بھی ہوتا ہے. اچھا, وزیر اعظم صاحب نے یعنی خود یعنی کئی پروگرام میں یہ آپ لوگوں کو چیلنج بھی کیا, طنز بھی کیا کہ لوگ روز جو ہے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, ہم کو یعنی پول بند کریں, دھرنا دیں گے, کسی کی ہمت ہے تو آ کر دکھائیں. تو یہ کہ یہ پھر کیا وزیر اعظم یہ جو حالات ہوئے تھے اس کی اسی کا نتیجہ ہے. میں نے پہلے بھی یہی کہا نا کہ یہ جو تڑیاں ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں, یہ تڑیاں لگانے والے یعنی وزیر اعظم کا غیر سنجیدہ رویہ, وزیر اعظم کی وزیر اعظم آج دن تک رائے صاحب آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایسا کوئی نہ دھرنے ہوئے اور نہ لوگوں نے یکجہتی دکھائی. یعنی پارٹیاں اپنے طور پر, میں بھی لگا ہوا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کرو, اس طرح طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, ہم آپ کے نمائندے ہیں, لیکن نمائندوں کو کوئی سنتا ہی نہیں. آپ آخرکار لوگ اپنے حقوق کے لیے خود نکلے. سول سوسائٹی پھر بھاگ رہا ہے, یعنی جب سیاسی جماعتوں کو
جن یعنی ذمہ دار لوگوں نے غیر فار کر دیا. تیجا یہ ہوا کہ سول سوسائٹی باہر آ گئی اور جا کر یہ یعنی 13 مئی کا بات. بہت زبردست بات کہہ دی. اچھا سر, ابھی ہم آتے ہیں, یہ تو ہم نے آزاد کشمیر یا جو کچھ حالات ہوئے, ابھی ہم آتے ہیں سیاسی عمل کی طرف, یعنی جو جن پاکستان کے سیاسی حالات ہیں. اور ابھی پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن بھی ہوئے, اور امید تھی, توقع یہ تھی کہ شاید اس کے بعد کوئی استحکام آئے گا اور پاکستان میں ذرا ایک یعنی لمبے عرصے تک نگران سیٹ اپ چلا. الیکشن ہو گئے, الیکشن ہونے کے بعد بجائے حالات میں بہتری ہوئی, پاکستان اور سنگین یعنی بحران کی طرف یعنی جا رہا ہے. کہیں کوئی سیاسی استحکام, کہیں کی آس امید یعنی نظر نہیں. تو آپ کیا کہیں گے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور یہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا, وہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور جو حکومت عوامی ہوتی ہے وہی لوگوں کے مسائل حل کرتی یعنی ہے, جس کو عوام منتخب کرے, جس کو مینڈیٹ دنیا دیتا کا ہے. تعاون اس کو ملتا ہے, اس کی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے, ایک داخلہ ہوتی ہے, عوام کے لیے علیحدہ ایک ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, اس ملک میں انڈسٹری ہوتی ہے, ٹورزم ہوتا ہے, اور بڑی صورتحال جو لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے. اس وقت بالکل ہمارا بٹھا بیٹھ گیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ کہ فارم 47 کی حکومت بنا دی گئی جس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں یعنی کر رہا. 8 فروری کے انتخابات میں پولنگ کے دن لوگوں نے کوئی اور فیصلہ کیا اور رات کا تبدیل کیا گیا. دیکھیں, لوگوں نے جو فیصلہ کیا اس کو مختصر الفاظ میں ایک پیپر پر لانا ہوتا ہے, وہ ہے وارڈ 45, اور فارم 45 کی حکومت جیل میں, جنہیں حکومت بنانی تھی وہ پارٹی جیل میں. یعنی جو ریٹرننگ افسروں نے رزلٹ کمپائل کر کے دینا تھا جی, تو وہ کوئی اور ہے, اور جو الیکشن کمیشن دے رہا ہے کچھ اور ہے. وہ اور ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ ایسے میں IMF کیا کرے گا؟ جو آپ کو پڑوسی ملک تعاون کرنے والے وہ کس طرح تعاون کریں گے؟ اور ملک میں جو میں یہ کہوں گا کہ ایک لوگ آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں, وہ سرمایہ کاری ایسی جگہ کریں گے, اجڑے ہوئے گھر میں کوئی آ کے تو اس کی رینوویشن کرتا ہے کہ صوفے لگائے جائیں اور گھر اجڑا ہوا ہے, اوپر سے بھی نیچے سے بھی کھڑکیاں نہیں, دروازے نہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ حکومت, یہ ملک فارم 45 والوں کے حوالے کیا جائے, اور ایک ہی شخص ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے, تمام اداروں کی عزت رکھ سکتا ہے, اور اپنے حالات عام آدمی کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو باہر نکالا جائے اور وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے مسائل کا جو حل ہے عمران خان کو عمران خان ہے. عمران خان اس لیے کہتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہ میں PTI سے تعلق رکھتا ہوں, میں یہ انالائز کر رہا ہوں باسی سیاسی کارکن کے. جس طرح آپ نے کہا میں نے ضلع کونسل سے شروع کیا تھا اور یہاں تک پہنچا ہوں. میں یہ جب انالائز کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی بندہ نظر آتا ہے کہ اس ملک کو سنبھالا دینے کے لیے ایک ہی بندہ ہے جو عمران خان ہے. وہ سارے اداروں کی اور سارے ملک کی عزتوں کا محافظ وہی بنے گا. وہ اس لیے کہ جب باغ ڈور عمران خان صاحب کے پاس آئے گی, یہ جتنا ڈائسپورا ہے یہ انویسٹر واپس آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تو جو لوگ ہمارے یورپ میں ہیں وہ تو ان کی خواتین تو یہ کہتی ہیں کہ عمران خان آئے, ہم اپنے زیورات پاکستان کو پیش کریں گے, پاکستان کو IMF کا ہم مقروض نہیں جب میں یہ معلومات رکھتا ہوں تو پھر میں آپ کے پروگرام سے یہ قوم تک کیوں نہ پہنچاؤں. اچھا نذیر صاحب, آتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست میں جو ایک یعنی بڑا بگ سوال ہے, یا جو کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے, یعنی اس کو لنک کر دیا گیا PTI کے ساتھ, اس کو لنک کر دیا گیا عمران خان کے ساتھ, تو وہ یہ کیسے نکالا جائے؟ یعنی وہ جو جو ہماری یعنی قومی سلامتی کی تنصیبات پر حملے ہوئے, اس کا حل کیا نکالا جائے؟ کیا ہم یعنی 9 مئی کا جو سانے ہوا, واقعہ ہوا, اس سے کیسے نکلا جائے, اور آپ کی کیا تجویز ہے سیاسی صاحب؟ آپ بڑے زیرک آدمی ہیں. یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں
یہ جو میاں نواز شریف ہیں یہ پہلے کہاں تھے اور کہاں پہنچائے ہیں؟ یہ بینیفیشری ہے. ہاں جی. تو بینیفیشری وہ ایسے ہیں کہ وہ آج حکومت میں ہیں تو خان کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں لگتا. میں آپ کو بتاؤں, لوگ دیکھیں, مجھے میرے حلقے میں کوئی پتھر مارے گا تو میرے لوگ بھی باہر نکل آئیں گے, اس گھر کا گھیراؤ کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لیڈرشپ ایسے ہی ہوتی ہے. نہیں, سوال کیا یعنی جو نومی واقع ہوا ہے ابھی سوال کیا ہے جو ہو گیا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. لوگ نکلے لیکن لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے اور اپنے لوگ آگے لگا دیے گئے, ایسے لوگ جن کے لیے سی سی ٹی وی کہتا ہے وہ کہ یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں وہ اس کے لیے پھر مجھے یعنی آپ اس لیے مطالعہ کریں گے, مطالبہ کریں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, آزادہ تحقیقات ہو تاکہ بنایا جائے, انہیں عدالتوں میں ہی ثبوت پیش کیے جائیں. خان صاحب بری ہو رہے ہیں. خان صاحب یہ دیکھیں آج اس میں قادر ٹرسٹ میں آج بری ہو گئے ہیں. تو اسی طرح آہستہ آہستہ ساروں میں بری ہو جائیں گے, لیکن وقت لگے گا. ہم کہتے ہیں اس ملک کی تباہی نہ ہوئی, اس کو 6 مہینے کے اندر اندر نئے انتخابات ہوں اگر تو تب بھی ہو جانا چاہیے پاکستان میں. یعنی اگر 45 والے نتیجے پہ نہیں آتے تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں نئے انتخابات کرا جائیں. جی آپ دیکھیں نا ذرا, نئے مینڈیٹ لے کر تاکہ پاکستان کا مثال 3 سیٹ جو ہیں اسپیشل سیٹ وہ آج کیسے واپس ہوئی؟ وہ کل تک کس کے پاس تھی؟ تو یہ اگر اصل نکالا نا 45, عدالت فیصلہ کرے نا, یہ کسی ادارے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. عدالت میں جائے نا کہ فارم 45 ہمیں دو ادھر, تو یہ حکومت ڈسکور ہو سکتی ہے جو اس وقت جیل میں ہے اور قید و بند میں ہے, بے گناہ لوگ ہیں. اور پھر لوگ مشتعل, آپ دیکھیں نا یہی پتھراؤ ہو رہا تھا نا تو بندے مر گئے. تو یہ اس کا کیا, وہ اپنے حقوق کے لیے تھے, کسی پارٹی کے بندے تھے وہ تو پبلک تھی. نہ پی ٹی آئی نے کہا, نہ پیپلز پارٹی نے کہا, نہ کسی نے نون کی سنی. تو لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے اور لوگ مر بھی گئے. اور آج لوگ باقی مطمئن ہیں کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو یہ اگر قربانی شروع ہو گئی پاکستان کی طرف تو پھر بہت مشکلات ہوں گی. آج کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایٹمی پاکستان ہے, ہمیں اس کا صلہ ملے گا. ان کو حوصلہ ہے اس بات کا کہ اگر بھارت خزانہ خستہ کوئی ایڈونچر مقبوضہ کشمیر میں کرتا ہے, وہ تو آزاد کشمیر کو بھی اکھنڈ بھارت کا حصہ کہتا ہے, اس کو بھول ہے. لیکن اس دفعہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہے ان پر حکومت کرنی کوئی آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اور نہ ہی کشمیری جو ہے نا وہ 75 سال سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہاں. میں ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں. اچھا سب ابھی ہم آتے ہیں آخری, کیونکہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے, آپ کی طویل سیاسی جدوجہد بھی ہے اور جو پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے. تو آپ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے عمران خان سمیت, ان کو کیا آپ یہ پیغام دیں گے کہ سیاسی قیادت کو کیا کریں تاکہ سب مل کر پاکستان جو بحران ہے اس سے نکلے باہر؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑا ہو تو اس کے لیے پارٹیاں بیٹھتی ہیں. دیکھیں رائے صاحب, میثاق جمہوریت بھی ہوا, یہ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنا, بے نظیر کی تصویریں, وہ ایسی تصویریں تھیں ان کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. ایک مسلمان آدمی ایسے کر ہی نہیں سکتا. وہ نیچے جہاز کے ذریعے گرائی گئی, لیکن انہوں نے میثاق جمہوریت کیا آپس میں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت پاورفل ہمارے ادارے ہیں ان کو یہ کام کر لینا چاہیے اس کے پہلے کہ کوئی ناخوشگوار واقعے کی طرف یہ ملک چلا جائے کہ جو یہ یعنی یہ قوم پھر کسی سانے کے متحمل نہیں ہو سکتی. ذمہ داری تمام سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے ہر شخص. اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں فلسطین کی جو خاموشی ہے اس پر مسلم امہ کی نظریں ہیں کہ کل کوئی یہود اور ہنود حملہ کرے کسی مسلم ملک پر تو یہی ایٹم جو ہے مسلم امہ کا ایٹمی ملک ہے اور ایٹم مسلم امہ کا ہے. وہ تو یہ تصور کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمیں, آپ ذرا غور کریں کہ 1962 میں رایا صاحب 1962 میں 12 کروڑ روپیہ جاپان نے قرضہ لیا پاکستان سے. آج ہماری کیا حالت ہو گئی ہے, اور وہ جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, جرمنی کہاں سے, ہمارے پڑوسی ملک کہاں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے قرضہ ہم سے لیا ان کی یہ حالت ہے, تو پڑوسیوں کو تو ہم روز دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ کہاں پہنچ گئے.
تو اس معاملے میں سنجیدگی کی ضرورت ہے. میں ارباب اقتدار جو ہیں پاکستان کے، میں ایک ذمہ دار آدمی کہتا ہوں، میری بھی اگر خدمات جو میری کیپیسٹی ہے میں حاضر ہوں اس ملک کے لیے. یہ ملک ہے تو کشمیر بھی ہے، یہ ملک ہے تو سارے ادارے بھی ہیں، سیاست بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، سب چیزیں موجود تو ہیں. خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوگا تو یہ تو جنہوں نے مال کمایا یہ دبئی چلے جائیں گے. تو ہم لوگ جو سفید پوش ہیں انہوں نے تو اسی ملک میں رہنا ہے. تو اس ملک میں اگر رہنا ہے تو پھر اس ملک کی عزت اور وقار اور ان کے لوگوں کی عزت و وقار کا سوچنا چاہیے. وہ جو اندر ہے وہ قیدی نمبر 804 وہی کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ غلامی نہیں قبول. بہت شکریہ نادی صاحب. ناظرین، یہ تھے سردار عبدالقیوم نیازی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر. نیازی صاحب نے تمام صورتحال جو آزاد کشمیر کو جو موجودہ درپیش مسائل ہیں، جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، ان کو آپ زبردست اس کا اپنا ایک جمع کو پیش کیا. آزاد کشمیر کے موجودہ جو حالات ہیں اس کی ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے نہ صرف انوار الحق وزیر اعظم انوار الحق بلکہ اتحادی حکومت پر یعنی عائد کی ہے کہ یہ کسی طرح مسلم نون پاکستان پیپلز پارٹی جو 1 سال سے حکومت کا حصہ ہے، یہ اس حکومت کی غلطیوں سے، حکومت کی جو نااہلی سے، اس سے کسی صورت اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ موجودہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں اس کا فوری طور پر، کیونکہ یہ مینڈیٹ 2021 کو آزاد کشمیر کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، تو تقاضا ہے کہ اگر اس کو مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا تو دوبارہ الیکشن کرا جائیں تاکہ عوام دوبارہ اپنے جو نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجیں، تاکہ آزاد کشمیر میں یہ جو حالات ہیں اس کو یعنی یہ جو بے یقینی ہے، یہ عدم استحکام ہے، یہ آزاد کشمیر میں بال ہو سکے. پھر انہوں نے مطالبہ کیا جو مطلب رینجرز کے فائرنگ سے یعنی جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے فوری طور پر جوڈیشل عدالتی تحقیقات کرائی جائیں تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئیں، کسی صورت اس کو نہ. پھر جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کھل کے بات کی ندی صاحب نے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی یعنی انا سے ہٹ کر یعنی پاکستان کے بارے میں سوچیں. اور ایک ہی حل ہے کہ جو پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو میٹیٹ دی ہے کسی جماعت کو، جو فارم 45 کے تحت جو نتیجہ ہے اس کو عدالت سے کہا ہے کہ عدالت اس کو اس کا سارے 45 حلقہ وائز یعنی فارم جب منگوا کر تو جو نتیجہ ہے اس نتیجے کے تحت اقتدار اس کا حوالہ کیا جائے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ الیکشن کرائیں. تو انشاءاللہ ہم نیازی صاحب کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے. ان کا جو تجربہ ہم اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر مجھے اجازت دیں، کل تک اللہ حافظ.